और रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, किस खबर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और प्रोग्राम में कौन कौन सी खबरें आपकी खिदमत में पेश करें, ये नाज़रीन मुश्किल उस वक्त पैदा होती है जब डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ हो रही होती हैं। हमारे आखिरी व्लॉग के बाद भी जो चंद घंटे गुजरे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ हैपनिंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में ढेर सारी खबरें, ढेर सारी अहम खबरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसमें वो खबरें भी शामिल हैं जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, और उन खबरों के अलावा भी जो दीगर हैपनिंग्स हुई हैं जो आप देखने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस बन सकती है, उन खबरों की तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आप नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली खबर पर नाज़रीन आने से पहले हमारे प्रीवियस व्लॉग में, और मैं ये नोट कर रहा हूं कि पिछले चंद दिनों से देखने वालों की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है, ख़ास तौर पर उस व्लॉग में जिसमें मेरे साथ जांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद होते हैं। शिकवा शिकायत यह किया जाता है कि मैं जांज़ेब अब्बासी साहब को प्रोग्राम में बोलने का टाइम नहीं देता। तो यहां पे क्लियर कर दें कि ऐसा कोई एतराज़ जो है वो जांज़ेब अब्बासी का नहीं है, और हम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में जो खबरें आपके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, उसमें कुछ खबरें जांज़ेब अब्बासी के पास उनकी डिटेल्स होती हैं, कुछ खबरों की तफसीलात मेरे पास होती हैं। तो हम आपस में दोनों कोऑर्डिनेट करके प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो इसमें ऐसे कुछ शिकवा वाली बात नहीं जिस पे जांज़ेब अब्बासी मुझसे शिकवा करें। तो जब वो शिकवा नहीं कर रहे, जो हकीकत है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने प्रोग्राम में जांज़ेब अब्बासी को बात करने नहीं देता। हम कोऑर्डिनेशन के साथ खबरें आपस में शेयर करके जिस जिसकी जो खबर होती है उसे अपने अपने अंदाज से उस खबर की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अब वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, और यह खबर एक अफसोसनाक वाकया है जो कि रावलपिंडी के माल रोड पे पेश आया है, जहां पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद हुसैन, और यह पता चला है कि वो जिला खैबर का रिहायशी है, फायरिंग के वाकये में उस शख्स की हलाकत होती है। और जो इब्तदाई नाज़रीन डिटेल आती हैं उसमें यह पता चलता है कि ये जो मोहम्मद हुसैन नामी शख्स है जो कि फायरिंग के वाकये में हलाक होता है, ये पीटीआई की रैलियों और जलसों में बाकायदगी के साथ शरीक होता था, पीटीआई के रहनुमाओं के साथ। हत्ता के सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर-ए-आला बनने से पहले 31 जनवरी 2024 की टेलीफोनिक एक कॉल है, एक कनेक्टिविटी है सोहेल अफरीदी के साथ भी, पीटीआई के एक एमएनए के साथ भी वो मुसलसल राब्ते में रहे। लेकिन इस वाकये के हवाले से जो रावलपिंडी पुलिस ने रिपोर्ट किया, उसमें यह कहा गया है कि माल रोड पे फायरिंग का यह वाकया पेश आया। जो शख्स है जिसे पीटीआई का कारकुन बताया गया है, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पे गाड़ी पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक एहलकार सिक्योरिटी जवान जो है वो जख्मी हुआ, और जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद हुसैन जो है वो मारा गया, जिसका ताल्लुक जो है मखसूस सियासी जमात से था। अब यह वाकया रिपोर्ट होने के बाद अडियाला जेल के बाहर, आप जानते हैं कि आज बानी के साथ मुलाकातों का दिन था, वहां पे इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंची, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी पहुंचे, और वहां पे पूछा गया सलमान अकरम लैडर साहब से, ये जो पीटीआई के कारकुन हलाक हुए हैं और फायरिंग में वो मुलव्वस पाए गए, सिक्योरिटी एहलकारों पे, उसकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई में वो हलाक हुए, तो राजा साहब ने उस शख्स जिसका ताल्लुक खैबर से है, मोहम्मद हुसैन उसका नाम है, उससे इजहार लाताल्लुकी कर दिया। और राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। अब राजा साहब जिस शख्स से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, ये नाज़रीन देख लें, एक छोटा सा क्लिप है, इसमें ये पीटीआई के जलसों में कैसे मुतहरक है, कैसे शरीक है। ये नाज़रीन लंबी चौड़ी वीडियो, अब इससे ज़्यादा आपको क्या दिखाया जाए।
اب راجہ صاحب نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنا موقف دے دیا ہے، لیکن اس میں راجہ صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ریلیوں میں شرکت کرتا تھا، لیکن اس کے انفرادی کسی ایکٹ کی پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کہنا میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوتا، لیکن میری ایک رائے ہے، میں اپنی رائے کسی کے اوپر جو ہے اسے امپوز نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو مشال یوسفزئی اور سلمان اکرم ناجر صاحب کی جو لڑائی ہے، جس میں ایک نیا ٹوسٹ بھی آیا ہے، تہلکہ خیز انکشافات بھی سامنے آئے ہیں، اور اس لڑائی سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین جو مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں، اس پہ آج راجہ صاحب نے انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مشال کو پارٹی سے نکال دیں۔ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کی ریکمنڈیشن پہ مشال یوسفزئی کو سینیٹر بنایا گیا۔ راجہ صاحب کہتے ہیں بطور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے کہ میں اسے سینیٹر کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا، لیکن جو عمران خان صاحب نے مجھے پارٹی سے نکالنے کا حکم دیا تھا یہ فیصلہ عمران خان کا ہے، لیکن میں اس فیصلے پہ اس لیے عمل نہیں کر سکا کیونکہ مشال یوسفزئی کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا ہے، اور اگر میں مشال کے خلاف کارروائی کرتا تو پارٹی میں نفاق پھیلنا تھا۔ اب ناظرین یہ بات ایکسیپٹ کرنے کی ہے، میں تو اس کو اس لیے ڈائجسٹ نہیں کروں گا کہ فروری 2024 کے انتخابات میں معاف کیجیے گا ناظرین، عمران خان صاحب نے ایسے شخص کو ٹکٹ دیے جس نے پہلے کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا، آزاد لڑا، عمران خان کے نام پہ جیت گیا، کسی نے اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں، راجہ صاحب وہ فیصلہ پبلک کے سامنے لے کے آئیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے پر عمل کرنے سے پارٹی میں نفاق پھیل جانا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور مشال یوسفزئی سے بھی یہ سوال ہوا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، تو مشال نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے تو میرے خلاف کارروائی کریں، مجھے پارٹی سے نکال دیں۔ صحافیوں نے کہا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو مشال کا جواب یہ تھا کہ میرے ہاتھ کہاں پہ لمبے ہیں، ہاتھ تو سلمان اکرم ناجر صاحب کے لمبے ہیں، جو پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنی تشہیر کروا لیتے ہیں، اپنی پروموشن کرا لیتے ہیں۔ تو معاملات صرف یہاں تک ناظرین نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہیں۔ جو راجہ صاحب نے ارکان پارلیمان کی ماہانہ تنخواہ کی بات کی، اس پر آج شاندانہ گلزار صاحبہ بہت بھڑکی ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا کہ یہ بات غلط کی ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم ناجر صاحب نے، تنخواہوں کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر ارکان سے پیسے لے کے پارٹی چلانی ہے تو جو 40 کروڑ ایک آیا، 50 کروڑ ایک آیا، وہ پیسے کہاں پہ گئے، وہ پیسے کہاں پہ چلے گئے؟ صرف یہ سوال شاندانہ گلزار نے نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے ایک اور سوال بھی کھڑا کر دیا کہ اگر یہ بات نکل آتی ہے کہ وہ پیسے کہاں پہ چلے گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا اور کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ فنڈنگ کرنے والے ہیں، جو پی ٹی آئی کو مالی طور پہ سپورٹ کرنے والے ہیں، جو کہ ایکچولی اوورسیز پاکستانی ہیں، جب ان کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ ہمارا بھجوایا گیا تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے جو پیسہ ہے اس میں خرد برد ہو رہی ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کے دلوں پہ کیا بیتے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا رائے بنائیں گے کہ عمران خان کے بعد جو لیڈرشپ ہے، جو اس پیسے کے امین تھے، جنہوں نے اس پیسے کا تحفظ کرنا تھا، وہاں پر پیسے خرد برد ہو رہی ہے، پیسوں میں، رقم میں، اور بات باہر بھی نہیں آ رہی، تو کیا وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو فنڈ کریں گے؟ اچھا، ایک طرف تو یہ لڑائی ہے جس میں نیا ٹوسٹ آیا کہ 50 کروڑ روپے کا خبر ہو چکا، دوسری طرف عمران خان صاحب کی ہمشیرگان، انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو چینج کیا ہے، نہ صرف پوزیشن کو چینج کیا ہے بلکہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا اپنا پوزیشن چینج کرنا ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنے موقف سے ایک بہت بڑا اور پازیٹیو یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بہنیں کیا کہتی ہیں، میں ناظرین یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا چند سیکنڈ کا ٹائم دیں۔ جی ناظرین، میں نے معاملہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے وقت، جب ملاقاتوں پہ بندش نہیں تھی، علیمہ خان صاحبہ کیا کہا کرتے تھے، کیسے باہر لا کے پیغام دیتی تھیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ ملاقات کی صورت میں اگر خان صاحب کا کوئی میسج ہوا تو کیا وہ دیں گی؟
علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا میسج ہمارے بھائی کا میسج ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اب خان صاحب تو سیاسی میسج دیتے ہیں نا کہ باہر جا کے یہ میسج پڑھ دیں، یہ میرا پیغام ہے، میرے سپورٹر میرے ووٹر کو بتا دیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ کیونکہ ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ میسج ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی قیادت کے لیے ہو۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم کہتی ہیں کہ ہم خاندان ہیں، گھریلو باتیں اس ملاقات میں کرتے ہیں، سیاسی باتیں جائیں سیاستدان خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں اور اس میں سیاسی باتیں کریں، ہمارا سیاسی باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی بہن نورین اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر عمران خان صاحب کی بہنوں نے مکمل طور پہ لا تعلق کا اظہار کیا اور موقف دینے سے انکار کیا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ آپ کہاں پہنچ گئے، کیا سوال کر رہے ہیں، دوسروں ملکوں تک چلے گئے، صرف اڈیالہ کی باتیں کیا کرو، پوچھو کہ راستہ کیوں بند ہے، گاڑی میں جھٹکے کتنے لگے، گرمی کتنی ہے۔ ویسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آج تو موسم اچھا ہے۔ پھر ایک صحافی نے یہ سوال کر لیا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مطالعے کے لیے کتابیں بھجواتے ہیں لیکن کتابیں عمران خان تک نہیں پہنچتی۔ صحافی نے کہا جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کیسے ان کتابوں کو پڑھیں گے؟ علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ سوال تو ویلڈ ہے صحافی کا کہ جب آنکھوں کا عارضہ لاحق ہے، ایک آنکھ کا آپ کہتے ہیں ضائع ہو چکی ہے، دوسری عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ بھی خان صاحب کی 6/6 نہیں ہے، تو کتاب کیسے پڑھیں گے؟ علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ نواز شریف کو تو گھر کا پکا ہوا کھانا ملتا تھا، تو عمران خان صاحب کی بہن کا جواب یہ تھا کہ نواز شریف کا کھانا تو گھر سے آتا ہے۔ تو اس پہ پھر جب صحافی نے سوال کر لیا تو عمران خان صاحب کی بہنیں خاموش ہو گئیں۔ عظمیٰ خان صاحبہ نے جواب دیا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ کرایا جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، یہاں پہ تو ہم نے عمران خان صاحب کی بہنوں کی بات کر لی۔ اب وہ جو امریکہ میں یا پھر لندن میں بیٹھا، میرے خیال تو امریکہ میں بیٹھا ہے وجاد سعید خان، اس نے اور ہی بے پرکی چھوڑی ہے، بے پرکی اڑائی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے خدا نخواستہ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ بندہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، صرف ویوز کے چکر میں، صرف جو ہے وہ ڈالر کمانے کے چکر میں یہ ایسی بیہودہ بات کر رہا ہے جو کہ صحافی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ چلیں وجاد سعید خان نے تو جو بونگی مارنی تھی، جو بھنڈ مارنا تھا اس نے مار دیا، ویسے بونگی ہے، بھنڈ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ دو سوال، بشرا بی بی صاحبہ کی ان کی بیٹی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی ان کی بھابھی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی، بہنوں کے ساتھ یا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ؟ دوسرا یہ ہے کہ بندش کی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ بندش لگ گئی ہے جی عمران خان کی ملاقات پہ، تو بندش تو بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات پر بھی لگی تھی کہ ان کی بیٹی کی بھابھی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی۔ وہ بندش کیسے ختم ہوئی کہ دوبارہ سے بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقاتیں بحال ہو گئیں، لیکن عمران خان کی ملاقاتوں پہ لگی جو بندش ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ میرے پاس سوال کا جواب ہے، لیکن جب میں جواب آپ کے سامنے رکھوں گا تو کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کی رائے میں، آپ کے ذہن کے مطابق اس کی وجہ کیا ہے؟ آج عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، ہم تو گھریلو بات کریں گے، گھر کی باتیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کا ماضی کا عمران خان کے ٹویٹس ایکس اکاؤنٹ پہ نکال کے دیکھ لیں، علیمہ خان صاحبہ کیا پیغام لے کے آتی تھی۔ جو بات اس وقت بابر کروائی جا رہی تھی، کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آج انہی پیرامیٹرز پہ یہ خود آ چکے ہیں جو ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا، اور جو ڈیمانڈ کرنے والے تھے وہ اپنی پوزیشن کو بڑا سخت کر چکے ہیں، وہ سختی پہ اتر آئے ہیں۔ اس کو کیا کہا جائے کہ ٹرین کس نے مس کی، بس کو کس نے مس کیا؟ اب سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جمعرات کو اگر ملاقات نہیں کرائی گئی تو جمعرات کو رات 10 بجے پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ ڈی چوک بنا دیا جائے گا، ہم 20 لاکھ لوگ کے لے کے پشاور سے نکلیں گے۔ تو یہ جو وارننگ یا الٹیمیٹم جو سہیل افریدی صاحب نے دیا ہے، اس پر حکومت نے باقاعدہ رد عمل دیا ہے، باقاعدہ ریئیکشن دیا ہے۔ اب وہ رد عمل ریئیکشن کیا ہے؟ وہ رد عمل ناظرین ریئیکشن دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جمعرات کو کوئی ملاقات نہیں ہو رہی،
جائیں عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات جمعرات کو نہیں کرائیں گے. جو یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں وہ پھر 20 لاکھ بندوں کا بندوبست کر لیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 20 لاکھ بندوں کی جو دھمکی دی گئی، اب 20 لاکھ بندوں کا بندوبست کر لیں. اگر 20 لاکھ میں سے 10-20 ہزار کم بھی ہوئے تب بھی ان کا گزارا چل جائے گا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا ہے. اب افریدی صاحب کا الٹیمیٹم اپنی جگہ پہ، حکومت نے واضح کہہ دیا کہ جمعرات کو ملاقات بھی نہیں ہوگی. اب مشورے دینے والے تو بہت ہیں، جس میں سب سے صائب جو مشورہ ہے وہ جناب فیصل چودھری صاحب نے دیا ہے، جس میں سہیل افریدی صاحب سے کہا گیا ہے کہ درمیان کا راستہ نکالیں، بیچ کا راستہ نکالیں. یہ جو کشیدگی ہے، جو کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے، اس کو نہ بڑھائیں. ایسا راستہ نکالیں جس سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ ملاقاتیں بحال ہو سکیں، عمران خان صاحب کی خیر و عافیت کی خبر باہر آ سکے. یہ دھمکیاں دینے سے، الٹیمیٹم دینے سے، وارننگ دینے سے بات بنے گی نہیں، بلکہ بات مزید بگڑ جائے گی. اب بال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کورٹ میں ہے.